अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैरत की बात है, इस वक्त हमारे यहाँ जो शहबाज साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, इसमें वो हमें तमाम सियासतदान नजर आ रहे हैं जो कुछ अर्सा पहले एक दूसरे को बुरा कहते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे की जितनी भी खामियां थी या उनके जो करैक्टर जो था उसको वो उछालते थे। यहां तक कि नवाज शरीफ को जो चोर कहते थे और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को और जरदारी को चोर कहता था, और इसी तरह के जो दूसरी जमातें हैं उनके जो लीडरान इस वक्त इनके साथ इत्तेहादी हैं, उनके बारे में भी इनके जो रिमार्क्स हैं पूरी पब्लिक जानती है। ये वो लोग हैं जो हकीकत में सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, और ये वो लोग हैं जो ऐवाने बाला में बैठकर अपने लिए और अपने मफादात के लिए कानून बनाते हैं और उसमें रद्द-ओ-बदल करते हैं, और अपने मुल्क के मुताबिक, अपनी ज़ात के मुताबिक, अपनी ज़ातियात के मुताबिक और अपने मफादात के मुताबिक वो कानून बनाते भी हैं और उनको हिटाते भी हैं, और जो कुछ भी ये करते हैं मुल्क में, वो मुल्क की बेहतरी और भलाई के लिए नहीं, अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ज़ातियात के लिए सब कुछ कर जाते हैं। मुझे याद है आज तक कि बेनज़ीर की जब हुकूमत आई और ज़िया-उल हक के ज़माने के बाद उनका त्यारा हवा में उड़ जाने के बाद, तो बेनज़ीर ने आते ही देखा कि उनके बहुत से बंदे जो हैं वो जेलों में बंद हैं और सजाए मौत की काल कोठरियों में हैं, जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी हैं और उन सजाओं को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो उसने आते ही सबसे पहला ये काम किया कि पाकिस्तान जेलों में बंद जितने भी सजाए मौत के कैदी थे, उन तमाम की सज़ा जो है वो ख़त्म करके उम्र कैद में तब्दील कर दी। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सजाए मौत की काल कोठरियों में महबूस कैदी थे, दे आर ऑल converted in with the life imprisonment by the government policy। तो पॉलिसी किस लिए बनी? उन्होंने अपनी जमात के लिए तब्दीलियां की, अपने बंदों को बचाने के लिए पूरे मुल्क का कानून बदल दिया, उनको छूट दे दी, और यही हाल मौजूदा हुक्मरानों का है। इन्होंने मुल्क को लूटा और इक़्तिदार से पहले जरदारी साहब, नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप है, इस पर ये इल्ज़ामात सरेआम लगाते आए हैं और बाकायदा इनके बारे में वीडियोस मौजूद हैं, और जो कुछ ये कहते रहे हैं इन लोगों के बारे में वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار کی کرسیوں میں بیٹھ کے، یعنی کہ ایوان بالا میں ایک دوسرے سے بحث کی اور ایک دوسرے کو چور کہا، اور باقاعدہ جو اس وقت ہمارے وزیر خارجہ انہوں نے جن کو مقرر کیا ہے، بلاول بھٹو، زرداری صاحب کا جو صاحبزادہ ہے، اس نے اسی زبان سے مریم نواز کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو کیا کچھ نہیں کہا، اور پھر شہباز شریف نے، مریم نواز نے، نواز شریف شہباز شریف نے اور اس کی پارٹی نے، یہ جماعت اسلامی جو جماعت پیپلز پارٹی ہے، اس پہ کیا کیا الزامات نہیں تھوپے، اور یہ آج تمام کے تمام کس طرح ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے۔ یہ کیسی حکمت عملی ہے، کس کے کہنے پہ، کس طرح سے ہوا؟ یقیناً واقعی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ کریکٹر ہر ایک کا اپنی جگہ پہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ملک یہ تقریباً کئی دہائیوں سے یہی دو گروپ ہیں جو ہمارے ملک پہ حکمرانی کرتے آئے ہیں، کہ واریاں انہوں نے ونڈیاں ہوئی ہیں، سی کدیو تے کدیو، اور ہر دور جو بعد والا ہے وہ پہلے دور سے بدتر رہا ہے۔ اگر یہ ملک کے خیر خواہ تھے تو انہوں نے اپنے ملک میں ایسے ہاسپٹلز کیوں نہیں بنائے کہ جن میں یہ خود اپنا علاج کروا پاتے ہیں؟ اپنے علاج کے لیے اور کابینہ میں جتنے بھی ممبرانز ہیں ان کو علاج کی سہولتوں کی اس طرح کی بھی دی ہوئی ہیں غالباً کہ وہ جب چاہیں باہر کے ملک سے جا کے اپنا علاج معالجہ کرا لیں۔ ان کی تنخواہیں اور ان کو جو مراعات دی گئی ہیں ان کی الگ ایک فہرست ہے جو عام غریب آدمی کو کبھی میسر زندگی میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کی مراعات اس کو ملے گی۔ ان کے قوانین یہ جو بنا رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے بنا رہے ہیں، غریب کا کوئی سنگی اور کوئی ساتھی نہیں ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ غریب کسی نہ کسی طریقے سے غربت کی دلدل میں پھنس کے مر جائے اور غریب رہے ہی کوئی نہ۔ یعنی اگر غریب ہے تو انتہائی پستی والے لوگ ہوں گے اور یا پھر بہت زیادہ امیر لوگ ہوں گے، یہ متوسط طبقہ تو ختم ہو گیا اور اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اب بھی اپنی لیڈرشپ کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا اور آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے قوانین ان میں رد و بدل کیا۔ کسی نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا، کسی نے ان کو پوچھا تک نہیں کہ جس کابینہ کی 60% جو لوگ ہیں وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہوں اور ان پر جائز یا ناجائز مقدمات ہوں تو ان کو تو پہلے کلیریفیکیشن کرانی چاہیے، ان کو تو بری ہونا چاہیے، ان مقدمات سے جان چھڑانی چاہیے، اس کے بعد ان کو ایوان میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک عام آدمی جو گورنمنٹ کا امپلائی ہوتا ہے اس میں سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کو محکمے سے نکال دیا جاتا ہے،
برطرف کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت تک وہ اپنی ڈیوٹی پہ سر انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے ٹرائل بھی ہو رہے ہیں اور یہ باقاعدہ ایم این اے ایم پی اے کے مزے بھی اٹھا رہے ہیں، یہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ منسٹر بھی بن جاتے ہیں اور وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، تو پھر بتائیں وہ عدالتیں اور وہ ادارے جو ان کے ماتحت ہیں وہ کس طرح ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں؟ یہ انتہائی سوچ بچار کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ یہ ہمارے عوام کے دشمن ہیں، یہ ہماری قوم کے دشمن ہیں، یہ دین اسلام کے دشمن ہیں۔ اگر یہ اسلام کے وفادار ہوتے تو یہ قرآن کا نظام نافذ کر دیتے۔ یہ اقتدار میں کئی بار آئے اور کئی بار گئے، مگر انہوں نے اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کیا، انہوں نے سودی نظام کو ختم نہیں کیا، حالانکہ اس سلسلے میں شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ تک آرڈر جاری کر چکی ہے کہ سودی نظام کو فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ یہ بیرون ممالک سے جو قرضہ لیتے ہیں وہ سود پہ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ براہ راست اللہ کے قانون قرآن پاک کی اس آیت سے ٹکرا رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو یہ واضح طور پہ اللہ کے دشمن ہیں۔ ہم ان کو اپنا خیر خواہ کس طرح مان لیں؟ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔